मैं हूँ आलिया। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स आलिया शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सबको वेलकम करती हूँ। अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में आपके सामने वो खबर पेश करेंगे जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर ज़ोरों शोर से चल रही है। नेशनल मीडिया पे तो खैर ज़ोरों शोर से नहीं चल रही, बल्कि ये काफ़ी हद तक इसको दबाए रखा गया, लेकिन अब खबरें बाहर आ रही हैं। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इसको कैसे ले रहा है, जिसमें रॉयटर से लेकर अल जजीरा तक ये खबर है कि पाकिस्तान में डेरा इस्माइल खान के दराबिन के इलाके में एक दहशतगर्दी का बहुत बड़ा हमला हुआ है और इस हमले में अब तक 23 से ज़्यादा फौजी जवान अपनी जानों से जा चुके हैं और 35 के करीब शदीद जख्मी हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस हमले की कितनी शिद्दत होगी और ये कितना बड़ा हमला है। इसमें जैसा कि रॉयटर्स है वो ये लिख रहा है कि इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स जो हैं उन्होंने एक ट्रक, एक गाड़ी जो कि बारूद से भरी हुई थी, उसको जाके पुलिस स्टेशन, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि मिलिट्री बेस, ऑपरेशनल मिलिट्री बेस के तौर पर वो इस्तेमाल किया जा रहा था, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में, ट्यूसडे को आधी रात के करीब वहां पे जाके दरवाजे पे गेट से जो है वो गाड़ी टकराई और इतना ज्यादा बारूदी मवाद जिस गाड़ी के अंदर होगा और वो टकराएगी तो उसके बाद आप अंदाजा कर सकते हैं कि वहां पर क्या हालात हुए होंगे, जिसमें एटलीस्ट 20 पीपल जो हैं वो कहे जा रहे हैं कि अभी तक वो मारे जा चुके हैं, जबकि 2 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स इसमें कहे गए हैं। लेकिन जो अल जजीरा है उसमें भी इसी तरीके से बताया गया है और उसमें कहा गया है कि 20 के करीब लोग जो हैं वो अपनी जान से जा चुके हैं। और इसके अलावा इसमें अगर हम ये देखें कि किस जगह पर है ये, तो ये है जी टाउन ऑफ दराबिन और तकरीबन 60 किलोमीटर या 37 माइल्स फ्रॉम डेरा इस्माइल खान सिटी और केपीके का। अब केपीके खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में तो पहले भी बहुत ज्यादा दहशतगर्दी हो रही है, बल्कि पूरे मुल्क में जगह जगह से जो है वो ये सब आ रही हैं खबरें। लेकिन ये हमला बाकायदा प्लान करके किया गया, इसमें तो कोई शक इसलिए नहीं अगर ये बात की जा रही है कि जाहिर है अगर इतनी बड़ी तादाद में खुदकुश हमला आवर वहां पे घुसे हैं तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये बाकायदा टारगेट करके किया गया। जैसे कि इसमें खबरें ये आ रही हैं सोशल मीडिया पर कि दिसंबर बरोज मंगल रात 3:30 बजे के करीब बारूद से भरी हुई एक गाड़ी आर्मी के कैंप द्राबिन 12 से टकरा दी गई और उसके बाद 2 खुदकुश हमले हुए और शदीद फायरिंग भी जारी रही और धमाकों, फायरिंग और छत गिरने से 24 जवान अपनी जान से चले गए, 32 के करीब जख्मी हैं। दहशतगर्द जो अभी तक हलाक होने की जिनकी खबरें आ रही हैं वो 5 हैं। अब ये दहशतगर्द कौन है इसके बारे में मुख्तलिफ आ रहा है, लेकिन कहा ही जा रहा है कि क्लेम किया जिसने वो वही तहरीक जिहाद पाकिस्तान ग्रुप है जो कुछ दिन पहले भी एक ऐसे ही मिलिट्री बेस पर या पुलिस स्टेशन पर एक हमला हुआ था, आपको याद है, जिसकी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहे थे। उसके बाद उस हमले के हवाले से ये खबर आई थी कि तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने ये हमला कबूल किया। अब ये कहा गया कि ये जो है ये कोई एक नई ब्रांच है टीटीपी की, तालिबान की, दहशतगर्दों की। फिर ये कहा गया कि कहीं ये कोई फेक तो नहीं है, नकली नाम से ऐसे ही कह रहे हैं। लेकिन फिर उसकी हिस्ट्री भी सारी आई कि वो शरीयत नाफिज करना चाहते हैं और तालिबान की ही एक ब्रांच है और कहाँ क्या उसकी हिस्ट्री है सारा वो हमने आपके सामने पेश की थी जब इससे पहले एक ऐसा ही हमला हुआ था। तो देखिए कि ये हमले रुक नहीं रहे, यानी एक हमला होता है और वो मिलिट्री बेस पर होता है और फिर उसमें वो एयरक्राफ्ट भी जो है वो तबाह करते हैं। फिर बताया जाता है क्या क्या कुछ बाद में कि वहाँ पे तबाह होता है, उसके बाद कितने घंटे लगते हैं और कई घंटों के बाद, पूरे दिन के बाद उसको क्लियर किया जाता है। अब वैसा ही एक और हमला ये हुआ है और उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की इमारत पर जो है दहशतगर्दों ने हमला किया। अब सोचिए कि जहाँ पर अगर 5 दहशतगर्दों के आप हलाक होने की कि उनको मार दिया गया उनकी बात करें तो इसका मतलब है कि ये 5 से कहीं ज्यादा दहशतगर्द वहां पे दाखिल हुए, जो अभी तक कहा जा रहा है कि जनाब फायरिंग हो रही है, गोलियां चल रही हैं। अच्छा, ये अब हमला एक ऐसी सिचुएशन में होता है कि जिस वक्त आर्मी चीफ जो है वो अमेरिका में है, मुल्क से बाहर है, वहां पाकिस्तान में नहीं है। अब वो तो बहरहाल पहले से खबरें आ रही थी कि उन्होंने अमेरिका आना है और यहाँ पर उनका दौरा है जहाँ पे वो मुख्तलिफ जो पर्सनालिटीज हैं उनसे मुलाकात करेंगे, सियासी भी लेकिन जो मिलिट्री अथॉरिटीज हैं उनसे भी। तो फिर मैंने देख रहा था, मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें भी हो रही हैं, लोग ये कह रहे हैं कि देखो आर्मी चीफ बाहर गए तो पीछे हमला हो गया। तो अब ये उनको तो नहीं पता था कि वो अमेरिका आएंगे तो हमला हो जाएगा। और
مطلب ان کی غیر حاضری میں ہوا ہے تو وہ جب وہاں پہ حاضر تھے تب بھی ہوتے رہے تھے. مطلب یہ تو مسلسل ایک سلسلہ ہے. یہ تو ایسا تو نہیں ہے. ویسے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پرسنل مطلب عجیب ہی بات ہے, انفارچونیٹ بات ہے کہ پاکستان سے کوئی اتھارٹی یا پرسنالٹی نکل کے جب کسی دوسرے ملک میں جاتی ہے تو پیچھے حملے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جب وہ وہاں پہ ہوتے ہیں لوگ تو تب بھی حملے ہو رہے ہوتے ہیں. یہ تو اب چل سو چل کام ہے, دیکھ لیں آپ. تو وہ وہی بات ہے نا کہ جن پتھروں کو وہ کیا ہے کہ مطلب ہم نے اپنا خدا بنایا تو وہ اب ہمیں جو ہے وہ بس کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں. تو یہ جو دہشت گردی ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ بہت بڑھ چکی ہے. اور اس سلسلے میں میں یہ دیکھ رہی تھی کہ کیا کوئی یعنی یہ کہ کوئی ایسی خبر آئے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ جناب یہ افغانستان کی طرف سے جو ہے وہ بھیجا گیا ہے, کیونکہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ بڑے حالات جو ہیں وہ ہے نا. جب بھی کوئی حملہ ہوتا ہے تو پاکستان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جناب افغانستان کی طرف سے یہ دہشت گرد آ رہے. تو دیکھیں اگر آپ ایک مرتبہ پھر بھی یہ کہہ دیں گے ان کو تو آگے سے ان کی طرف سے وہی کہا جائے گا کہ کون ہو تم, اسی کی کریے. ٹھیک ہے, آپ آپس میں معاملہ طے کر لیں ٹی ٹی پی کا, کیونکہ ٹی ٹی پی نے یہ اگر حملہ کیا ہے اور طالبان کا حملہ ہے, وہ دہشت گردی کر رہے ہیں تو افغانستان کو کہیں گے. لیکن یہ تحریک جہاد پاکستان اس وقت کہاں بیٹھی ہوئی ہے, کہاں پر ہے, کہاں سے یہ حملے کر رہی ہے. تو جناب یہ ہے ساری صورتحال. اور اس میں جو ہے میں تو یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ ویسے جو دسمبر کا مہینہ ہے نا اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں کہی جاتی ہیں. تو دسمبر کا مہینہ ویسے واقعی پاکستان پر بڑا بھاری ہے, بڑا سخت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دسمبر کے مہینے میں ایک تو فال آف ڈھاکہ ہوا, ٹھیک ہے, 16 دسمبر کو اے پی ایس بھی ہوا. تاریخ ایک ایسی ہے کہ اتنے بڑے سانحات ہوئے. تو حامد میر صاحب جو ہیں سینئر جرنلسٹ, اس کو وہ اس طریقے سے کر رہے تھے کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا ذمہ دار کون, انہوں نے کوئی پروگرام کیا اس کے اوپر, جس کے اوپر انہوں نے کہا بتایا کہ جناب 16 دسمبر 1971 کو جو ہے وہ ہوا تھا فال آف ڈھاکہ, اور 5 اگست 2019 میں جو ہے وہ یہ ہو گیا کشمیر کا جو وہ ہوا واقعہ, اس کو اس سے ملا رہے تھے. اور جو ورڈکٹ یہ بھی ابھی آیا. تو دیکھیے آپ اس کو کسی سے بھی ملائیے, آپ جذباتی ہو کے کوئی بھی کسی کے متعلق بھی کوئی بھی بات کیجیے, بات یہ ہے کہ حقیقت جو ہے, حقیقتیں جو ہیں وہ بڑی ہی سخت ہیں. ٹھیک ہے جی, اور سب کے سامنے ہیں. ان کو اب حقیقتوں کو حقیقت دیکھ کر جو چلنا چاہیے. بلکہ میں تو دیکھ رہی تھی شبر زیدی صاحب جو ہے نا, وہ بھی کچھ ان کی ٹویٹس چل رہی تھیں تو بڑی اس کے اوپر بھی بات چیت ہو رہی تھی. لیکن اب کیونکہ میں آپ کو اس حملے سے اب گزر کے آگے لے کر چل رہی ہوں اس طرف کے جہاں پر کچھ سیاسی خبریں چل رہی ہیں. ایک سیاسی خبر تو یہ ہے کہ جو آصف علی زرداری صاحب ہے ان کا انٹرویو ہوا ہے, تو انہوں نے کہا ہے, ان سے پوچھا گیا کہ جناب جو وزیر اعظم ہے وہ کون بن رہا ہے, تو انہوں نے کہا میں بھی بن سکتا ہوں. میں کیوں نہیں بن سکتا, مطلب وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں زرداری, انہوں نے کہا میں بن سکتا ہوں. اچھا بلاول بھٹو کہاں گئے بھائی, انہوں نے کہا بلاول بھٹو بھی بن سکتے ہیں. انہوں نے کہا بلاول بھٹو بھی بن سکتا ہے, میں بھی بن سکتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی فل ٹائم تیار ہو کے جو وہ بیٹھی ہوئی ہے. تو پھر میں یہ بھی دیکھ رہی تھی چیزیں کہ جناب پیپلز پارٹی کو کوئی سپورٹ بھی کیا جا رہا ہے کہیں سے, اور کہیں والے جو ہیں وہ کسی اور کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب پتہ نہیں کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اسی کے ساتھ ایک بات اور کی گئی کہ جو عمران خان ہے, زرداری صاحب نے یہ والی کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ جو افغانی ہیں جو کہ جن کے متعلق اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں تو ان کو جو نکالا جا رہا ہے, تو عمران خان نے کی طرف سے ایک ٹویٹ کی گئی ابھی ایک دن پہلے, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ان کو نکالا جا رہا ہے تو یہ ان کے پر ظلم کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. پھر انہوں نے کہا ہجرت کر کے وہ آئے, انہوں نے اس کو ہجرت سے ملایا ہے. تو آصف زرداری کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ان افغانیوں کے آئی ڈی کارڈز بنوائے ہوئے ہیں اور ان کے ووٹ بھی بنوائے ہوئے ہیں, اور یہ ووٹ جو ہے وہ عمران خان کو پڑھتے ہیں اور ان کو پڑھنے تھے, تو اس بنا پر وہ گھبرا گئے ہیں. تو اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو نہ کیا جائے. اب آصف زرداری صاحب یہ فرما رہے ہیں, لیکن انہوں نے ایک اور بات جو نکلی کہ جناب جو جمائمہ خان ہے وہ ان بلاگرز کو یا سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کو پیسہ دے رہی ہیں کہ جو سوشل میڈیا پر یہ خبریں چلا رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی جیتے گی. تو میں تو دیکھ رہی تھی کہ کئی ایک ایسے لوگ ہیں جرنلسٹ ہیں جنہوں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی تھی پی ٹی آئی کی ریلیز کی, جس میں عوام ہی عوام یعنی کہ مجمع ہی مجمع تو وہ والی ریلیز کی ویڈیوز پوسٹ کر کے بتایا تھا کہ بھائی یہ کیا ہے, یہ تو لگ رہا ہے جت جانا ہے انہوں نے. تو کیا ان لوگوں کو بھی پیسے دیے ہیں جمائمہ نے؟ تو دیکھیں مجھے اس میں افسوس اس چیز کا ہوا کہ اب یہ جو یہودی لابی والا چورن جو بیچا جاتا تھا, تو اب اگر زرداری صاحب بھی یہودی لابی والا چورن بیچیں گے تو پھر پاکستان کا خدا ہی حافظ باقی سب کا.
کیونکہ ایک پروگریسو پارٹی کہی جاتی تھی، اگر اس کی طرف سے بھی کچھ ایسے ہی نیریٹیوز آئیں گے تو پھر کی کریے ایسے، پھر کس کو ہم کیا کہیں گے بس۔ اچھا بلکہ میں یہ دیکھ رہی تھی، میرے ذہن میں ایک یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ یہ معاملہ ہوا ہے کشمیر کا اور ورڈکٹ آیا ان کے انڈیا کے سپریم کورٹ کے، تو اس کے بعد سب نے کچھ کہا، کچھ نہ کچھ کہا، لیکن جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ کتنے گئے؟ اچھا فضل الرحمان جو ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے کہ کتنا عرصہ جو ہے وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، تو ان کی طرف سے تو آنا چاہیے تھا، مطلب کدھر گئے؟ ٹیبل کے نیچے چھپ گئے کہیں، کدھر دروازے کے پیچھے چھپے ہوئے کدھر؟ ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا، یا شاید میں ان کے ٹویٹر کو فالو نہیں کرتی ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، پتہ نہیں کیا بات ہے، یا پھر ہو سکتا ہے وہ اپنے اولاد سے باہر جو پڑھ رہے ہیں ان کے بیٹے دوسرے ملکوں میں ان سے ملنے گئے ہوئے ہیں، یا کیا ہے مجھے علم نہیں، لیکن ان کی طرف سے کوئی بیان مجھے نظر نہیں آیا ابھی تک ہے جی، انہوں نے کوئی تلوار شلوار ابھی تک پکڑی نہیں۔ ہاں میرا خیال ہے کہ کیونکہ وہ فلسطین کی آزادی کے حوالے سے کافی مصروف ہیں اور ان سے اسماعیل ہنیہ سے بات چیت میں لگے رہتے ہیں ہر وقت، تو ہو سکتا ہے وہ ان کے ساتھ کوئی ٹیلی فونک کنورسیشن میں مصروف ہے، اس لیے ان کو پتہ ہی نہ چلا ہو پائے نا اتنے ہو کی گیا ہے کشمیر پہ۔ اچھا جی، شبر زیدی صاحب کا میں نے آپ کو بتایا، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، بڑی دلچسپ مزیدار ٹویٹ ہے، میں آپ کے سامنے رکھے دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا ہے جناب کہ یہ جو ہے نا جو میرا تعلق ہے وہ کہاں سے ہے، یعنی وہ بتا رہے ہیں اپنے متعلق کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا I am an Indian. We have been living here for over 400 years, but I am not a Bharati in sense as happened after 1947. Whether Bhartis accept it or not, Pakistan and Bangladesh is not Bharat. Same is Kashmir. It is culturally, geographically, linguistically and historically close to Punjab. یہ انہوں نے لکھا۔ اچھا پھر انہوں نے کہا کہ آئی آلویز سپورٹڈ گڈ ریلیشنز بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا بٹ فیٹ آف پیپل از ناٹ ڈیسائیڈڈ بائی ورڈکٹس آف دی کورٹس۔ پھر انہوں نے اور بھی کچھ ٹویٹس کی۔ اچھا یہ جو انہوں نے کہا نا کہ جناب یہ انڈیا اور بھارت کا سلسلہ، کہ میں انڈین ہوں، لیکن اس کے اوپر پھر ان کو جواب بھی بہت سارے آئے، تو میں نے تو یہ لکھا کہ شبر زیدی اب رلائے گا کیا، بس کر دیں بس۔ اس کی وجہ یہ کہ شبر زیدی صاحب فائن، آپ یہ مان رہے ہیں کہ آئی ایم این انڈین، تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھارتی نہیں ہوں، تو آپ کو ضرورت ہی کیا اپنے آپ کو انڈین کہنے کی، یہ بات کرنے کی؟ مطلب وہ کان آپ ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے، تو اس کا نتیجہ تو ایک ہی نکلتا ہے۔ اچھا جب انہوں نے یہ کہا تو پھر ان کے، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ تو بڑے بڑے فلسفی بیٹھا ہوا ہے، ایسے ایسے فلسفے آئے ہیں نیچے۔ انہوں نے کہا جناب کہ افغانستان، تاجکستان اینڈ پاکستان آر آل انڈین in a sense. Fundamentally Indian civilization arise from the mixing of کچھ civilizations کے نام لکھیں جو شاید وہ spelling ٹھیک نہیں لکھ سکے، اور with Indus Valley city، اور پھر انہوں نے کہا کہ genetic and agrarian and civilization, all of these regions have shared deep past. اور پھر ان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ more recently Indian cultural influence through trade and movement of people go as far as Cambodia and Korea. And archaeologically انہوں نے کہا کہ some of the Gulf coastal states like Oman and Bahrain had their starts when Indus Valley traders set up coastal settlements to trade with locals. تو انہوں نے کہا کہ پائن جناب علی یہ جتنا بھی ریجن ہے وہ بحرین تک پہنچ گئے، اور وہ کہاں کہاں تک پہنچ گئے، انہوں نے کہا سب کا سب انڈین ہے، انڈیا ہے۔ تو آگے سے شبر زیدی صاحب کہیں گے بھارت تو نہیں ہے۔ تو جناب بس اس طرح کی ڈیبیٹس کچھ چل رہی ہیں، یہ ہے سچویشن، اور الیکشن کا دور دورہ تو ہے، لیکن یہ دور دورہ ایز سچ نظر نہیں آ رہا۔ ہاں بس یہی ہے کہ انٹرویوز ہو رہے ہیں، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم میں بنوں گا، وزیر اعظم میں بنوں گا، وزیر اعظم کون بنے گا کروڑ پتی، سوری کون بنے گا وزیر اعظم جو کہ بعد میں بنے گا ارب پتی، یہ ہمیں پتہ چلے گا کچھ دنوں میں، اندازہ ہو جائے گا اگر الیکشن 6 فیب کو ہی ہوتے ہیں۔ تو تب تک کے لیے نہیں، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔